अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज साहब ने। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपका आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में तकरीबन गुज़श्ता जो 48 घंटे हैं उसमें जो डॉलर की कदर है उसमें 33 रुपये इजाफा हुआ है। आज इंटर बैंक में 262 रुपये ट्रेड करता रहा, बल्कि ओपन मार्केट में 270 रुपये तक ट्रेड होता रहा। ये मुआशी हालात हैं और इन मुआशी हालात में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आज ख़िताब किया तकरीब से, और उसमें फ़रमाया कि जिस अल्लाह ने ये पाकिस्तान बनाया वही अल्लाह इसकी मईशत भी ठीक कर देगा। हम दुआगो हैं कि इसकी मईशत ठीक हो, इसके अवाम के दिन फिरें। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, इसहाक डार क्या कर रहे हैं, उनकी टीम क्या कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इरशाद साहब, ये सब पाकिस्तान का इस वक्त सियासी माहौल है, और इसी माहौल में जो हुकूमत है उसकी कलीदी जमात मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में हम बहुत बात किया करते थे कि उसकी क़यादत यहाँ नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा कल वापस आ रही हैं। नून लीग वाले तो कहते हैं कि जो कारकुनान के झुरमट में वो वापस आएंगी, लेकिन ये जो मुआशी बदहाली का झुरमट है, सियासी अदम इस्तेहकाम का झुरमट है, बैड गवर्नेंस का झुरमट है, ये झुरमट क्या मरियम नवाज़ साहिबा अपने आप को प्रूफ कर पाएंगी, वो अपनी जमात को, पाकिस्तान के अवाम को इन झुरमटों से निकाल पाएंगी? देखें जी, पहले तो मुस्लिम लीग नून को शुक्रिया अदा करना चाहिए इमरान ख़ान का कि उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ दी और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से मरियम साहिबा के लिए रास्ता साफ़ हुआ और वो वतन वापस आ रही हैं। अगर ये जो असम्बलियाँ तहलील ना होती और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होते तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम साहिबा अभी रख्ते सफ़र बांधती। बहरहाल उनका वतन है, उनको आना चाहिए, क़यादत करनी चाहिए। लेकिन जो मसाइल का जो एक हजूम है और पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की समाजी ज़िंदगी, सब कुछ मुतासर हो रहा है। देखें, ये कोई मजाक नहीं है कि पहले सिर्फ इशू एक होता था कि जी हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कितने हैं। अब जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह है कि जी ज़र मुबादला के ज़ख़ायर तो कम हुए सो हुए, लेकिन साथ ही आपकी तरसीलात ज़र कम हो गई, आपकी बरामदात कम हो गई, आपकी जो दरामदात हैं उस पर जो पाबंदी लगी है उसकी वजह से आपका कारोबार नहीं हो रहा, आपके कारखाने बंद हो रहे हैं। 15-16 बड़ी जो प्लांट्स हैं मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग के, वो बंद हो गए और मज़ीद बंद होने जा रहे हैं। कई कंपनियां अपने पाकिस्तान से कारोबार समेट कर दूसरे ममालिक के, अद्वियात की कंपनी आपके सामने है। तो इस हालात में मरियम साहिबा अगर आती हैं और इलेक्शन में मुस्लिम लीग जाती है तो क्या नतायज होंगे और अवाम का रिस्पांस क्या होगा, ये मुस्लिम लीग वाले बेहतर सोच सकते हैं, ज़ाहिर है वो तजर्बाकार लोग हैं। लेकिन इस बात पे बड़ी हैरत है सबको कि जितनी अच्छी टीम समझी जाती थी मुस्लिम लीग के पास है मईशत दानों की, यानी आप स्टैंडर्ड बन चुके, एक आसन इकबाल साहब हैं, शायद हाकान अब्बासी हैं, खुरम दस्तगीर हैं, मुसद्दिक मलिक हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, इसहाक डार हैं, एक लंबी लिस्ट है और 2-4 लोग नाम लिए जा सकते हैं। लगता यूँ है कि वो सारा एक अफसाना था, ख्वाब था, जो कुछ को देखा जो सुना अफसाना था। अब इस हालात में जो बात अलार्मिंग आपने कही इमरान ख़ान की कि वो अपने कत्ल के बारे में बात करें, मेरे लिए अलार्मिंग बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि ऐसी हालत में कहीं हम कौमी सलामती पर कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे, क्योंकि IMF की तारीख़ ये भी है आलमी मालियाती इदारों की, क्योंकि वो अमेरिका की डिक्टेशन पर चलते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम ऐसी शराइत मानने पर मजबूर हों जो हमारी कौमी सलामती के लिए भी ख़तरनाक हो सकती है। ये एक हमारे लिए अलार्मिंग बात है। और दूसरा, जो अवाम का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, अपने मुस्तकबिल से मायूस हो रहे हैं, सिस्टम से लोगों का एतबार, सिस्टम से, रियासत से। लोग कहते हैं जी क्या करें हम, कहाँ। अब जहाँ सूरत हाल ये हो कि लोगों के बच्चों के लिए सिर्फ खाना पीना ही उनके लिए तरजीह अवल रहेगी, और तालीम और सेहत और लिबास और बाकी सहूलतें जो है उनका तस्वुर ही ख़त्म होता जा रहा हो, मिडिल क्लास बिल्कुल ख़त्म हो रही हो, बड़े ख़तरात होते हैं।
لیکن قائد حزب اختلاف راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ راجہ صاحب معیشت گرتے گرتے اب ڈیفالٹ تک پہنچ گئی. فائنانشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے, اور وہ ایک پاکستانی کوئی ادارہ نہیں ہے یا اپوزیشن کا کوئی اخبار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور سری لنکا کے حالات کا ہم شکار ہیں. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, ایک تو 8 ماہ میں حکومت نے جو کچھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی غلطیاں ہیں, اور آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ جی آپ تو بجائے ان کی غلطیاں اجاگر کرنے کے یا ان پر تنقید کرنے کے یا دباؤ بڑھانے کے, آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بی ٹیم بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے سوچا ہے کہ یہ حالات جو پیدا ہو گئے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کس طرح الیکشن میں جائیں گے اور حکمران جماعت کس طرح الیکشن میں جائے گی؟ جی شکریہ ارشاد صاحب. ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کو, آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی, تقریباً روز کرتے ہیں, جتنی دلیری اور جرت کے ساتھ عمران خان جھوٹ بولتے ہیں نا, اس پر میں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور دوسری بات, آپ نے ابھی مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی صاحب, اسحاق ڈار صاحب, احسن اقبال صاحب, کافی دوستوں کے نام لیے کہ وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے. کامیاب اس لیے نہیں ہو رہے, میں نے ساری اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا ہے. عمران خان صاحب نے اتنا بری طرح بیڑا غرق کیا ہے ملک کی معیشت کا کہ یہاں پہ کامیابی کوئی آسان کام نہیں ہے. اب تو عمران خان سب سچے بن گئے اور سب کچھ خان صاحب کے سامنے ہوتا رہا. ہم بار بار خان صاحب کو کہتے رہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. خان صاحب نے تاریخ میں جتنا پاکستان بنا اور خان صاحب کے آنے تک جتنا قرضہ لیا گیا, خان صاحب نے ان 4 سالوں میں اتنا قرضہ لے لیا. اس چیز کو کوئی بھی نہیں دیکھتا, صرف خان صاحب. ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ نوجوان جو ہیں خان صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ اتنی دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں. سارا قصور ارشاد صاحب یقین جانیے کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کا ہے, جس کو آج 22 کروڑ عوام فیس کر رہے ہیں. مشکل ترین حالات سے اس وقت ملک گزر رہا ہے. راجہ صاحب بات یہ ہے کہ خان صاحب 2 چیزیں آپ نے کہی. ایک تو ان کی کرپشن, 9 مہینے ہو گئے موجودہ حکومت کو, توشہ خانہ کے علاوہ کوئی ایک کرپشن کا کیس سامنے نہیں لایا. کوئی بڑے ٹھیکے, بڑے کک بیکس, کوئی بڑا ان کے ساتھیوں میں سے ایون بزدار کا, میں تو بزدار کے خلاف ہوں پہلے دن سے. کوئی چیز منظر عام پر آنی چاہیے, کیس بننا چاہیے. میں سب سے بڑا ناقد ہوں, میں سب سے بڑا ناقد ہوں بزدار کا, بزدار کی بیڈ گورننس کا, بزدار کی باقی چیزوں کا, اور پورے 3.5 سال میں نے تنقید کی ہے. لیکن حکومت نے آج پوچھ کے ارشاد صاحب دیکھیے کے پی کے میں نہیں, میرا سوال سن لیجئے نا. نعرے لگانے شروع کر دیتا عمران خان کی یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اب دیکھیں فواد چودھری صاحب کو بارے میں کل چودھری پرویز لائی نے کیا کہا ہے کہ میری حکومت اگر یہ پہلے پکڑا جاتا تو میری حکومت نہ ٹوٹتی, اور اس کے ساتھ جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. تو یہ کے پی کے میں جا کے پوچھے کس طرح لوٹا گیا ہے. ابھی ہم گنڈا پور کی بھی ایک ویڈیو لیک ہو گئی ہے. تو یہ اب سارا بیڑا غرق کر کے یہ ملک جو ہے یہ پی ڈی ایم کے حوالے ہوا ہے اور ساری ذمہ داری ان پہ آ گئی ہے. راجہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک مضبوط کیس تو آنا چاہیے نا عمران خان کے خلاف, فرح گوگی کے خلاف اور بزدار کے خلاف, محمود خان کے خلاف. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ 17 ارب ڈالر کے جو اس وقت ریزرو تھے وہ آج 3 ارب 60 کروڑ پہ رہ گئے ہیں. اس دوران قرضہ بھی لیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ جو 9 مہینے پہلے کی باتیں ہیں اب وہ دہرانے سے فائدہ نہیں. اس وقت جو 9 مہینے میں جو ہوا ہے لوگ تو اس سے تانگ ہیں. ڈالر کی جو شرح ہے, پٹرول کی جو قیمتیں ہیں, ڈیزل کی قیمتیں ہیں, بجلی کی ہیں, باقی چیزوں کی ہیں, اس کی ذمہ داری تو حکومت پر ہوگی, موجودہ حکومت پر. اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے, پہلے بھی مہنگائی تھی لیکن اس طرح تو دگنی تگنی تو نہیں ہوئی تھی.
ارشاد صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اس وقت سخت مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، انڈسٹری چلانا مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. یہ ساری حقائق ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ساتھ رکھنا چاہیے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے. آخر 9 مہینے میں تو حکومت نے یہ سارے حالات پیدا نہیں کیے، اس کے پیچھے 4 سال 9 مہینے آپ کہہ لیں. 4 سال میں جو بیڑا غرق کیا گیا، جو لون لیے گئے، جس طرح بیڈ گورننس سے صوبہ چلایا گیا، KPK چلایا گیا، وفاقی حکومت، ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے ہیں کہ وفاق میں کیا ہو رہا ہے، اور خان صاحب کو جا کے بتاتے رہے ہیں. خان صاحب کو کہتے رہے ہیں کہ خان صاحب ادھر دھیان کریں. خان صاحب آگے سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اس کو میری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یا میری ملاقات اس کو کہیں، یہ آئندہ سے نہ دوبارہ راجہ صاحب کریں. ہمارا سوال یہ ہے، راجہ صاحب ایک سوال یہ ہے، دیکھیے آپ خان صاحب پہ تو تنقید کرتے تھے، بمانگے دوہل کرتے تھے، ہم اس بات کے گواہ بھی ہیں. خان صاحب کی معاشی پالیسیوں پہ ہم نے بھی تنقید کی. موجودہ حکومت ایک امید لے کر آئی تھی، اور وہ امید اب آپ کے سامنے ہے، ارشاد صاحب نے بھی منظر کشی کی ہے. لیکن اب آپ کے لب و لہجے سے یا آپ کے کنڈکٹ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ قائدِ حزب اختلاف کا رول نہیں ادا کر رہے، بلکہ آپ جس طرح ابھی بھی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو آپ حکومت کی بی ٹیم ہیں، نہ کہ آپ اپوزیشن ہیں. دیکھیں، ہمارا خان صاحب سے یہ اختلاف تھا کہ خان صاحب آپ کی نہ صوبوں میں نہ وفاق میں بیڈ گورننس ہے، کرپشن ہے، اور ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. یہ بنیادی ہمارا اختلاف تھا خان صاحب سے، اور ہم موجودہ حکومت کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ابھی تک کوئی بہتری نہیں آ سکی. میں نے اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ یہ جتنا برا حال ہے یہ 4 سال 9 مہینے کے ہیں. صرف میں 9 مہینے کے اس لیے نہیں کہتا کہ 4 سال جو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان 9 مہینوں میں بھی کوئی بہتری ابھی تک نہیں آ سکی. یہ 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے جو بھی برے حالات ہیں اس کو آپ 4 سال 9 مہینے کا کہیں گے تو وہ درست الفاظ ہوں گے، اور اس میں بہتری آنی چاہیے. اللہ کرے آئے، اللہ کرے. دیکھیں، دیوالیہ ملک نے ہو جانا تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بات نہ کریں، اگر عمران خان صاحب ہوتے تو آج دیوالیہ ہو چکے ہوتے. اگر ہمارے ملک میں آج جو حالات ہیں اس میں ان 4 سال 9 مہینے کی جو بیڈ گورننس، جو غلط طریقے سے جو بھی ہے، اس کی وجہ سے آج پوری قوم اس کی سزا بھگت رہی ہے، اور پوری قوم اس وقت پریشان ہے، شدید پریشان ہے. صرف پریشان نہیں، شدید پریشان ہے. لوگوں کو روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. 2 وقت کی لوگوں کو ارشاد صاحب روٹی نہیں مل رہی، جہاں تک مسائل آ گئے ہیں. راج صاحب، آپ یہ کہتے تھے کہ اگر PTI واپس آ جائے قومی اسمبلی میں تو میں اپنے منصب سے الگ ہو جاؤں گا اور خان صاحب کے یا ان کے نمائندے کے حوالے کر دوں گا. جب وہ انہوں نے آنے کا ارادہ کیا تو حکومت نے اور اسپیکر صاحب نے ان کے استعفے منظور کر کے آپ کے منصب کو بچا لیا. یہ کیا چکر ہے؟ آپ سے کیوں ہمدردی ہے حکومت کو؟ ارشاد صاحب دیکھیں، میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. یہ PDM کا فیصلہ ہے، ہمارا گروپ کا فیصلہ نہیں ہے. انہوں نے استعفے منظور کیے ہیں. ہم آج بھی اس لیے تیار تھے. میں نے تو بلکہ اپنا سامان بھی سمیٹنا شروع کر دیا تھا کہ وہ آ جائیں اور وہ قائد حزب اختلاف کی سیٹ لیں. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن یہ اس کا ری ایکشن ہے جو میرا خیال ہے یا جو میں دیکھ رہا ہوں. جو انہوں نے صوبائی حکومتیں توڑی ہیں نا، اس کے بعد PDM نے بھی ری ایکشن دیا کہ ٹھیک ہے، ایک سیاسی ماجرائی میں تیزی آ گئی ہے. اگر یہ صوبائی حکومتیں نہ توڑتے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو استعفوں والا ایشو ہے یہ نہیں بننا تھا. تو یہ اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارے گروپ کا تعلق ہے. یہ خالصتاً PDM کا فیصلہ ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اچھا راج صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو محاذ-آرائی تیز ہوئی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ محاذ-آرائی بڑھ گئی ہے حکومتیں ٹوٹنے سے اور استعفے منظور ہونے سے، تو اس کے نتیجے میں معیشت مزید خراب ہوگی، حالات مزید خراب ہو گئے، تو ایسے حالات میں کیا ملک میں الیکشن، پرامن الیکشن ہو سکتے ہیں؟ ایسے حالات میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ معیشت کی جو بہتری کی کوئی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے؟
بڑا مشکل ہے, بہت بہت مشکل ہے. جتنا اس وقت آپس میں کشمکش ہو گئی ہے اور کم نہیں ہو رہی, بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ان حالات میں معاشی استحکام مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے اور یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. دیکھیں نا, عمران خان نے کے پی کے وزیر خزانہ سے خط لکھا دیا کہ آئی ایم ایف کو کہ ان کو قسط نہ دیں. پنجاب کے وزیر خزانہ سے خط لکھا دیا. آپ یہ تو سوچیں ذرا بیٹھ کے کہ کیا یہ ملک کے ساتھ ہمدردی تھی یہ خط لکھانا؟ کیا ملک کے ساتھ سنسیئر تھے جو بندے جنہوں نے یہ خط لکھا یا جنہوں نے لکھوایا؟ یہاں پہ صرف اور صرف الیکشن ہو رہی ہے. اچھا راجہ صاحب سوال یہ ہے, ایک طرف الیکشن ہو رہی ہے, ایک طرف پچھلی حکومت کو کوسا جا رہا ہے, ایک طرف کوئی عجیب و غریب الزام لگا رہا ہے, برکس نکل رہا ہے تو عام لوگوں کا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکا ہے, اور کیا کوئی متبادل نظام ہی اس کا حل ہے, یا اسی نظام کو کسی نہ کسی طرح چلنا چاہیے, اور اگر یہ ایسے چلے گا تو پھر ڈیلیور کیا کرے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایمانداری سے یہ رائے دیتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ ملک کی خاطر ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرے. اپنے اقتدار کے لالچ میں کہ آج میرا ووٹ زیادہ ہے تو ہر چیز کو گرا دیں, صرف مجھے فوراً وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائیں. ملک ہے تو سیاست ہونی ہے, ملک ہے تو عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے. میں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے کہ خان صاحب ملک میں سیاسی استحکام آنے دیں. الیکشن ہوتے رہیں گے, ملک میں کو معاشی طور پہ ٹھیک ہونے دیں. آپ خود آفر کریں کہ آپ حکومت چلائیں, میری طرف سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں, اور اس کو معاشی طور پہ درست کریں. اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر ایک متبادل طریقہ سوچ لیا جائے, ایک دفعہ ان کو کام تو کرنے دیا جائے. خان صاحب نے تو پہلے دن سے, جس دن سے یہ حکومت بنی ہے, اعلان جنگ کر دیا ہے. تو صوبائی وزیر خزانہ کو استعمال کیا, جو ان سے ہو سکا ہے انہوں نے اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے کیا ہے. تو میں تو صرف خان صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خان صاحب خدا کے لیے سیاسی استحکام آنے دیں, اس سے ہی معاشی استحکام آئے گا. راجہ صاحب, ایک تو یہ فرمائیں کہ خان صاحب کیا کریں, یعنی وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور یہ جو کرتے رہیں اس سے سیاسی استحکام آئے گا. دوسرا, کل ہماری صدر مملکت سے ملاقات ہوئی لاہور میں, انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو مذاکرات کی آپ کوشش کر رہے تھے حکومت اپوزیشن کو ایک ساتھ بٹھانے کی, وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی تیار تھی مذاکرات کے لیے, بامقصد مذاکرات کے لیے, اور وہ فوری الیکشن کا مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو بھی تیار ہو جاتی, لیکن حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا, حکومت نے دلچسپی ہی نہیں لی. جب حکومت خود دلچسپی نہیں رکھتی, ارشاد صاحب میری عرض سن لیں. جی 100% صدر صاحب نے غلط کہا ہے, جھوٹ بولا ہے. خان صاحب نے, مجھے خود پتا ہے, خان صاحب نے ایک ہی مطالبہ رکھا ہوا ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا, پہلے مجھے ڈیٹ دیں, اور 3 مہینے کے اندر کی ڈیٹ دیں. اگر یہ اس پہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں, اور خان صاحب اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار. اندر کی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اسی لیے الوی صاحب بھی ناکام ہوئے ہیں کہ خان صاحب نے نہ الوی صاحب کی مانی ہے, نہ اپنی جو انہوں نے, وہ تو میڈیا پہ سرے عام کہتے ہیں کہ مجھے ڈیٹ دیں الیکشن کی 3 مہینے کے اندر. عام سرے عام ہر روز دوسرے تیسرے دن کہتے ہیں. یہ کوئی میں اپنے آپ سے پاس سے تو نہیں کہہ رہا, اور اندر کی بات بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے الوی صاحب کا کہنا نہیں مانا, اور انہوں نے اپنی ڈیٹ والی ضد پہ قائم ہیں, اور اب بھی ہیں. پوری جو یہ عرصہ گزرا اس ایک ہی ضد ہے ان کی کہ مجھے الیکشن کی ڈیٹ دیں. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آئین کے مطابق یہ جو اسمبلیاں 2 ٹوٹی ہیں, 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, آئین کا یہ تقاضا ہے, تو حکومت تیار ہے الیکشن کرانے پہ؟ ابھی تک ڈیٹ نہیں دی جا رہی, اور اگر الیکشن کو ملتوی کیا جاتا ہے تو یہ آئین کے ساتھ اور ملک کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ ابھی یہ تحریک انصاف کو عدالت میں گئی ہے, میرا خیال عدالت بڑا واضح ڈائریکشن دے دے گی کہ 90 دن کے اندر ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے, کیونکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو الیکشن کرانے پڑیں گے 90 دن کے اندر. تو اس کا کوئی راستہ مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی راستہ آئین میں ہے, لیکن پتہ نہیں یہ کیا کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب, اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے جو سنگین الزامات عائد کیے ہیں عمران خان نے. آج ہمارے ساتھ
ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے. علی محمد خان صاحب، ملک کے معاشی حالات پہ بھی آپ سے بات کریں گے، سیاسی حالات پہ بھی کریں گے. کتنی صداقت ہے عمران خان کے ان الزامات پہ، اور آصف زرداری کو ہی کیوں اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو بہت افسوسناک بھی ہے کیونکہ سیاست کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں ہوتا، اور ہماری جماعت تو ایجوکیٹڈ لوگوں کی جماعت ہے، اور عمران خان صاحب تو اس ملک کے ایک ایسے اسٹار رہے جنہوں نے سیاست میں آنے سے پہلے سوشل ورک اور سپورٹس میں اور ایجوکیشن میں اس ملک کے لوگوں کی بہت خدمت کی. تو ان سے آپ ڈس ایگری تو کر سکتے ہیں، لیکن اتنی نفرت کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ عمران خان صاحب کو دنیا سے ہی آپ رخصت کر دیں، تو یہ بہت مجھے افسوس ہے. لیکن یہ اس طرح کے لوگ بہرحال ہیں. جو ان پہ اٹیک ہوا، اللہ نے ان کی زندگی بچائی، اور اس پہ اس وقت جس طرح اچانک جس نے حملہ کیا تھا اس کی ویڈیو کا آنا اور اس کو فوراً نیشنل نیٹ ورکس پہ چلوا دینا، اور یہ تاثر دینا کہ ایک تو مذہبی جنونی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بس اس کے اپنے کا ہی ایک عمل ہے. حالانکہ جی آئی ٹی رپورٹ نے پھر یہ کلیئر کیا کہ فائرنگ ایک نہیں 2-3 طرفوں سے ہوئی. اور ساتھ ساتھ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ فیڈرل منسٹر یہ جوید لطیف اور جو انفارمیشن منسٹر صاحبہ ہیں، یہ بیٹھ کے انہوں نے جس طرح ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، وہ بڑا قابل افسوس ہے. اور پہلی بار پاکستان کا نیشنل نیٹ ورک پی ٹی وی جو ہے، جو قوم کا ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے، وہ مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے اور اپنے ایک سیاسی حریف کے خلاف یوز کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، اور بالکل آپ جب وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹتے ہیں تو آپ کے پیچھے وہ سارے ادارے پھر نہیں رہتے، لیکن آپ کا رابطہ رہتا ہے اور آپ کے ویل وشرز ہوتے ہیں ہر جگہ، اور وہ آپ کو انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں. تو یہ جو بات آج چیئرمین صاحب نے کی ہے، ظاہر ہے بغیر کسی ثبوت کے تو نہیں کی ہوگی. سابق وزیر اعظم ہے، چیئرمین تحریک انصاف ہے. یہ فرمائیں کہ کے پی کے میں آپ نے اتفاق رائے سے وزیر اعلیٰ بنایا، اور محمود خان صاحب نے اتفاق کیا، خوشیاں منائی گئیں کہ جی اتفاق رائے سے. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی جو ہمارے مخالفین تھے وہ کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں. تو آپ کو بعد میں کیوں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہ ہمارا مخالف ہے یا ہمارے مخالفین سے ملا ہوا ہے؟ یہ پہلے کیوں نہیں سوچ بچار کرتے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں تو اس حد تک کام ٹھیک تھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں اس پہ جو ہے دونوں طرف نے اعتماد کا اظہار کیا. ریکمنڈیشن فار دا سیک آف ریکارڈ میں کلیئر کر دوں، ریکمنڈیشن درانی صاحب کی تھی، جو آپ کو یاد ہوگا اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے 2002 سے 2008 تک، اور ابھی ہمارے اس صوبے میں اپوزیشن لیڈر تھے. جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، جناب اکرم خان درانی صاحب. تو درانی صاحب کی ریکمنڈیشن تھی، چونکہ اعظم خان صاحب بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں اور بڑے ریسپیکٹیبل فگر ہیں خیبر پختونخوا میں، تو محمود خان صاحب نے اس سے ایگری کیا اور پرویز خٹک صاحب نے. ہاں البتہ یہ جو اب کابینہ آئی ہے اس میں دیکھیں ہماری کسی سے ذاتی کوئی مخاصمت نہیں، اصول کی بات ہے. اس میں جتنے لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی اے این پی، جے او آئی یا مسلم لیگ نون، اس سے ان کا ڈائریکٹ ایک تعلق ہے. تو اگر آپ نے سیاسی بنیاد پہ لوگوں کو رکھنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس میں تحریک انصاف کو بھی نمائندگی دی جاتی. اب آپ کی بات کون نہیں سن رہا؟ علی محمد خان صاحب، کیا اعظم خان صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ، وہ بات نہیں سن رہے، یا ان لوگوں کو نوازشات کہیں اور سے ہو رہی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے بے بس ہو گئے؟ خود وزیر اعلیٰ لگایا اور خود ہی بے بس ہو گئے. نہیں، میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دوں، ہم نے نہیں لگایا ریکمنڈیشن. نہیں، آپ نے اتفاق کیا نا، آپ نے اتفاق کیا نا، ایگری تو کر لیا، ایگری کر لیا اس سے. جی اگر میں عرض کر پاؤں، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کو ہمیں یہاں کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اور ساتھ میں ان کے جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے صوبائی، کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی ریکمنڈیشن سے ایگری کیا. خود بھی انہوں نے اس کو جانچا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو جو ہے انہوں نے ایگری کیا، بلکہ انہوں نے خود بھی اس کو جانچا. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کابینہ بنائی ہے تو اس میں سمپل سی بات ہے کہ کابینہ اعظم خان صاحب کو خود بنانی چاہیے تھی، اور اس میں اب بھی میرے خیال میں
دیکھیں اصل مقصد اگر میں کسی میری بات سے آپ ایگری نہ کریں تو اس وقت مجھے ٹوک دیں. دیکھیں اصل مقصد ہمارا کسی کو وزیر یا وزیر اعلیٰ بنانا نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ 3 مہینے بعد جو یہاں الیکشن ہو وہ صاف اور شفاف ہو. اس کے لیے آپ کو کریڈیبل لوگ چاہیے. تو اگر وزیر اعلیٰ اللہ کے کرم سے کریڈیبل مل گیا ہے تو کابینہ ایسی ہو. دیکھیں یہ لوگ بھی کریڈیبل ہوں گے, میں کسی کی کریڈیبلٹی پہ میں کوشچن نہیں کر رہا. ہمارا نقطہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں سے تمام لوگوں کو لے لیا گیا ہے. یا پہلے تم کو لینا نہیں چاہیے تھا, سابق اچھے بیوروکریٹس کو لے لیتے, لیکن اگر آپ نے لینا تھا تو پھر آپ تحریک انصاف کو بھی نمائندگی دیتے تاکہ پیرٹی رہتی. نہیں خان صاحب, ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اعظم خان صاحب نے یہ کام کیوں کیا, آپ کے مخالفین کو کیوں شامل کیا؟ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے یا وہ کسی دباؤ میں فیصلے کر رہے ہیں؟ اور یہ تو پھر الیکشن میں بھی آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. دیکھیں میں ان پہ چونکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, نہ میں خود ڈائریکٹ رابطے میں ہوں. محمود خان صاحب کو زیادہ پتا ہوگا اور پرویز خٹک کو, لیکن میرے خیال میں جو وہاں ہماری جو صوبائی لیڈرشپ ہے تو ان کو ضرور اس پہ اعظم خان صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی کہ آپ پہ تو ہمارا کنسنسس ہے, لیکن آپ جو کابینہ بنائیں گے تو پہلے سے اگر ڈسکس کر لیتے, یا اب بھی جو ہے میرے خیال میں اعظم خان صاحب کو اسٹیپ لینا چاہیے کیونکہ ان کا بڑا نام ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ اعتماد ملے محمود خان صاحب کو اور ان سے سابق وزیر اعلیٰ کو, اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کو جس اس پہ اعتراض ہے آپ بتائیں, ہم کچھ اور لوگ, کیونکہ دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں, یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ بھی ہمارے صوبے کے ہیں, ہمارے قابل احترام ہیں, ظاہر ہے اور جماعتوں سے ہیں, کسی کی ذات پہ اٹیک نہیں ہے. بات اصول کی ہے کہ آپ نے اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو اس کو آپ نیوٹرل جو ہے وہ نظر آئے, وہ غیر جانبدار نظر آئے. آپ نے کہا کس کی ہے, دیکھیں گورنر صاحب کا اس میں ایک رول ہے, غلام علی صاحب کا, اور گورنر صاحب آپ کو پتا ہے ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک بہت قریبی تعلق ہے اور وہ جمعیت کے رکن ہے. تو وہاں سے اگر کوئی ڈائریکشن آتی ہے تو پھر دیکھیں وہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے نا جی. علی محمد خان صاحب, یہ پرویز الہی صاحب پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں نہ تحلیل کریں, آپ کو نقصان ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کہ میں تو روک رہا تھا لیکن عمران خان سے غلطی کرائی گئی, غلطی ہوئی. اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی ہیں پنجاب اور KPK میں, اور اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی خان صاحب ٹریپ ہوئے, خان صاحب سے غلطی کرائی گئی؟ اگر یہ حکومتیں موجود رہتی ہیں آپ کی تو آپ کو سیاسی فائدہ تھا. دیکھیے پہلا تو جو محترم پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے اپنی بات پہ معذرت کی ہے, تو ظاہر ہے ان کی اس بات سے فواد صاحب اور ان کی گھر والوں کو تکلیف پہنچی اس گفتگو سے, تو انہیں معذرت کی ہے, تو اس پہ میں مزید کمنٹ نہیں کروں گا. دوسرا جو آپ نے یہ بات لیکن انہیں مسرت بھی بڑی ہوئی ہے ویسے علی محمد خان صاحب on a lighter note. نہیں دیکھیں پرویز الہی صاحب جو ہے میرے خیال میں یہ مومنٹ نہیں تھا اس طرح کی بات کرنے کا, کیونکہ وہ فواد صاحب تکلیف میں تھے اور گھر والے بھی ان کے پریشان تھے. ادروائز پرویز الہی صاحب ہمارے بڑے ہیں, سینئر ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ موقع ان کے لیے مناسب نہیں تھا. لیکن چونکہ معذرت کر لی ہے تو آئی تھنک وی شوڈ لیٹ اٹ گو. میں دوسرے جو مین سوال ہے اس پہ آتا ہوں. دیکھیں اس پہ 2 رائے تھی. 2 رائے یہ تھی کہ کیا ہم حکومت اپنی تحلیل کریں یا ابھی ہم تحلیل نہ کریں. 25 مئی ہم سب کے ذہن میں تھا, چیئرمین صاحب کے بھی ذہن میں تھا, لیکن اس میں صرف ایک نقطے پہ عمران خان صاحب اور پھر جو پارٹی جو ہے جو رائے پریویل کی وہ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو فورس دا جنرل الیکشن, کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم نے جانا ہے. تو یہ 3-4 مہینے کی حکومت سے آپ کیا حاصل کر سکتے تھے؟ کوئی خاص آپ نہیں کر سکتے تھے. یہ خطرہ تھا, اس کو ڈسکس بھی کیا گیا کہ بھئی اس طرح کے معاملات یہ ہمارے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہوں گی, لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے ہم نے تحلیل کیا ہے. نہیں, مسئلہ یہ تھا, چودھری صاحب کہتے تھے کہ اس سے آپ کو جنرل الیکشن نہیں ملے گا اور شاید نگران حکومت جو ہے وہ طوالت اختیار کر لے اور آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. تو بظاہر تو آپ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے, تو اگر یہ نگران سیٹ اپ طوالت اختیار کر گیا, آپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئیں, توڑ پھوڑ ہوئی جماعت کی, تو اس کا مطلب پرویز الہی صاحب کی پھر جو بصیرت تھی یا فراست تھی اس کو سلام کرنا چاہیے. دیکھیں میں آج سے 3.5 پونے 4 مہینے اندازاً پہلے میں نے کور کمیٹی میں جناب چیئرمین صاحب کو ایک بات کی تھی اور سینئر لیڈرشپ ہماری موجود تھی. میری یہ بات میرے سینئر تو سب دوست بھی سن رہے ہوں گے, شاید کسی کو یاد بھی آ جائے. میں نے ایک بات کی تھی اس وقت, صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا کوئی ابھی انڈیا بھی نہیں تھا. میں نے ایک بات کی تھی کہ دیکھیں ڈیلیور کرتا ہے ٹیم کا کیپٹن,
ٹیم کا کیپٹن اس طرح ہی ہے جیسے آپ کا بدن جو ہے تو سر کے بغیر بدن کچھ نہیں کر سکتا. تو جو آپ کا کپتان ہوتا ہے, جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے, وہ آپ کا ہیڈ کی طرح ہوتا ہے. جس طرح بدن میں سر ہوتا ہے, جس طرح ایک تاج ہوتا ہے سر کے اوپر. تو اگر عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے تو عمران خان صاحب مرکز میں ان کے بغیر ڈیلیور آپ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ صوبائی حکومت چاہے جتنا بھی آپ کہیں 18ویں ترمیم, مرکز آپ کو فائنانس سے فنڈ ریلیز نہ کرے. یہاں 190 ارب روپے کے قریب ہمارے ریمیننگ تھے, ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دے رہے تھے ہمیں. تو میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر ہم مرکز سے ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے تو پھر ہمیں فوری صوبوں سے نکلنا چاہیے تھا. میرے اپنے خیال میں صوبوں سے نکلنے میں ہم نے اب بھی دیری کی ہے. لیکن علی محمد خان صاحب 2013 سے 18 میں آپ کی جو کے پی گورنمنٹ تھی اس نے بھرپور ڈیلیور کیا تھا کے پی کے میں, اور اس وقت مرکز میں آپ نے حکومت نہیں کی. اور اگر ہم تقابل کریں تو اس پچھلے 4 سال سے وہ 5 سال بہتر تھے آپ کے. there is a difference فیصل بھائی, there is a difference. دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے, ہمارے پاس ایک صوبہ تھا اور عمران خان صاحب کا فل فوکس خیبر پختونخوا پہ تھا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ہر ہفتے 1 یا 2 دن کے لیے وہ آ بھی جاتے تھے. کبھی اسپتال کا دورہ کیا, کبھی کوئی میٹنگ چیئر کی, بلکہ کبھی یہاں سے رپورٹس وہاں بنی گالا جا رہی ہیں. تو سارا کریڈٹ اس میں عمران خان صاحب کا تھا. جب عمران خان صاحب کی توجہ مرکز پہ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں اچھی پرفارمنس ہوئی, لیکن لوگ وہ پچھلے 5 سال زیادہ یاد کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے, کسی کو کریڈٹ میں اس کا نہیں دیتا, اس کا کریڈٹ صرف عمران خان صاحب کا ہے کہ اس کا ان میں ڈائریکٹ ان کا ہر چیز میں انپٹ آ رہا تھا. یہاں صورتحال اور ہے. یہاں عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں رہے تو وہ ویژن ختم ہو گئی مرکز سے. وہ جو آپ کو پی ایم ہاؤس سے ویژن مل رہی تھی سب صوبوں کو, وہ ختم ہو گئی. پھر دیکھیں ایک اور آخری نقطہ نہیں, معذرت کے ساتھ یہ مجھے بولنے دیں, آپ کی بات کا میں جواب دوں گا. فرمائیں. جب جولائی میں ہم پنجاب کی حکومت جیتے ہیں نا, تو میرے خیال میں, میری یہ ذاتی رائے ہے, یہ پارٹی کا اوپینین نہیں ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ فوری امیڈیٹ ریفارمز کے کچھ سٹیپس لے کے یا کچھ اور کر کے ہمیں وہاں سے پہلے ہی نکل جانا چاہیے تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہم مرکز کا گند اپنے سر پہ کیوں ڈالیں. سارا ملک تباہ جو ہے مرکز کر رہا ہے. لوگ ہمیں کہیں گے کہ جناب پنجاب آپ کے پاس ہے. پنجاب مرکز کے بغیر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی. آپ خدا کے بندوں کچھ نہیں کر سکتے. اگر مرکز سے آپ کو فائنانس نہیں مل رہی تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے یہ بڑا مناسب صحیح فیصلہ کیا اور بر وقت کیا ہے. اس سے اور ڈیلے کرتے تو اس کا تحریک انصاف کو نقصان پہنچتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ حکومت کا قلعہ تو مضبوط لگ رہا ہے لیکن عوام کیوں کمزور ہو گئے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, سارا جو منظر ہے اگر ہم پاکستان کو اس میز پہ رکھ دیں اور ہم ڈسکس کریں, اس میں سیاسی مہاجرائی بھی نظر آتی ہے, اس میں الزام بھی نظر آتے ہیں, اس میں مقدمات بھی نظر آتے ہیں, اس میں سب کچھ ہی نظر آتا ہے جو سیاست میں ہوتا ہے. اور عوام کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہر جو گزرتا دن کیا بلکہ ہر گزرتا لمحہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے, لوگوں کی معاشی حالت مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے. 48 گھنٹے میں 33 روپے آپ کا ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور آپ کے روپے کی اتنی ڈی ویلیو ہوا ہے. شاید لگتا ہے کہ ایک گھنٹے کے حساب سے اب یہ ڈپریسیشن ہو رہی ہے. اب یہ جو ڈی ویلیو ہو رہا ہے اب یہ جو حالات چل رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب تو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ ملک بنایا ہے اور اللہ ہی اس معیشت کو سنبھال لے گا, لیکن ہمارے اعمال کیا اس قابل ہیں کہ ہم پہ رحم کیا جائے, ہم پہ فضل کیا جائے؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور معاملات آپ سے سنبھل نہیں ہوتے, پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو میری مدد فرما, میں کوشش پوری کر رہا ہوں لیکن میرے جو بس میں ہے وہ اس کے نتائج نہیں نکل رہے. یہ 9.5 مہینے یا 9 مہینے کی مدت میں کوشش کیا ہوئی ہے سوائے اس کے کہ مزید قرضے لیے جائیں اور مزید قرضے لے کر اور ملبہ سارا عمران خان پہ ڈال کر لوگوں کو خوش کر دیا جائے کہ ہم نے بڑی اچھی گورننس کر دی ہے. آپ نے کیا کوشش کی ہے معیشت کو بہتر کرنے کی؟ کوئی اقدامات کیے ہیں؟ آپ نے آتے ہی
امپورٹ پہ پابندی لگائی اور وہ خام مال جو آنا تھا اور کارخانے چلنے تھے اس پر پابندی لگا دی ڈالر بچانے کے لیے۔ پھر اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے آ کے ڈالر مارکیٹ میں آپ کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر سکڑ رہے ہیں، آپ کیپ کر رہے ہیں ڈالر کو، ڈالر کی ویلیو، ڈالر کو روکنے کے لیے، اس کی جو اپریشیشن کو روکنے کے لیے آپ ڈالر پھینک رہے ہیں، آپ کے پاس ڈالر ہیں نہیں اور آپ پھینک رہے ہیں اس پہ۔ کل صدر صاحب نے 2 باتیں کی، بڑی امپورٹنٹ بات تھی جی، کل آپ کی ملاقات بھی ہوئی صدر صاحب سے۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ دیکھیں جب میں مذاکرات کی کوشش کر رہا تھا تو حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس ہی نہیں آیا، کوئی پیش رفت ہی نہیں ہوئی، یعنی یہ، اور پھر یہ بار بار سوال ہوا ان سے، انہوں نے کہا میں کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں، کوئی اس کا جواب دے مجھے جی کہ کیا عمران خان کی طرف سے ضد تھی، تحریک انصاف کی طرف سے؟ تحریک انصاف نے یہ کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں جی، ارلی الیکشن کی، میں نے کہا ارلی کا لفظ کاٹ دیں، الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ تو جب یہ بیٹھ جاتے تو پھر کسی فارمولے پر پہنچ جاتے، لیکن وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک بات۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ معیشت کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے سب کو پتہ تھا، مفتاح اسماعیل تک یہ کہہ رہے تھے، یہ انہوں نے کہا، میں مفتاح والی بات تو میں خود کر رہا ہوں کہ معیشت نہیں سنبھل رہی جی، تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ اپنی چادر دیکھتے ہیں، اس کے مطابق پاؤں پھیلاتے ہیں، لیکن آپ کوئی اصلاحات نہیں کر رہے، آپ ان سے شرائط ماننے کے باوجود آپ بضد ہیں کہ نہیں جی ہم تو کوئی بات مانے یعنی کریں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، شرائط معاہدہ کر چکے ہیں، عمل کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ ایک مثال دی انہوں نے کہ میرے پاس 5 وزیر آئے، انہوں نے کہا کہ جی بجلی کی بچت کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ کے پی کے گورنمنٹ سے اور پنجاب گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ ہمارے یہ اقدامات ہیں اس پہ تعاون کریں۔ میں نے کہا میں بات کرتا ہوں جی، لیکن کیا پنجاب حکومت یا کے پی حکومت یا ساری حکومتیں جو ہیں آپ کی وفاقی حکومت صاحب اس قابل ہیں اگر عوام تیار نہ ہوں 8 بجے دکانیں بند کرنے پر، جی 10 بجے ریسٹورانٹ بند کرنے پر، تو حکومتیں کیا کر لیں گی؟ عوام کو آپ نے تیار کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا ہے کہ لوگوں کو یہ کہیں کہ جناب ہم سورج کے ساتھ، سورج طلوع آفتاب کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کا آغاز کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، بجلی بچائیں اور غروب آفتاب کے ساتھ آپ گھروں میں چلے جائیں؟ اس کے لیے کوئی آپ نے کمپین کی، کوئی کوشش کی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہم آپس میں سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی کوشش ہوئی ہے؟ نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف انتظامی اقدامات سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خواہ وہ ڈالر کا ایشو ہو، خواہ وہ انرجی کنزرویشن کا ایشو ہو یا کوئی اور ایشو ہو۔ آپ کو جو عملی اقدامات کرنے ہوتے ہیں، اویئرنیس کرنی ہوتی ہے، عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 200 لگژری گاڑیاں منگوائی گئی ہیں اس دوران، جی ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے، لگژری گاڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں بھائی؟ کون آپ کی بات پر یقین کرے گا کہ آپ سیریس ہیں معیشت کو سنبھالنے میں؟ لیکن ارشاد صاحب مسئلہ یہ ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے، اس ملک میں آپ کو، اس ملک میں ایک دفعہ ہم قومی اسمبلی کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جی نور خان صاحب کے ساتھ، اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے، تو ایک بار سے وہ ہوٹر کی آواز آئی، قافلہ گزرا، تو نور خان نے دیکھا اور کہنے لگا کہ یار جنرل ضیاء الحق آ رہے ہیں اسمبلی ہال، تو ساتھ سرکاری، وہ اپوزیشن میں تھے، سرکاری پارٹی، اس نے کہا نہیں آج تو کوئی پروگرام نہیں ہے ان کا آنے کا، کہتے یہ کس کا قافلہ ہے؟ وہ ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا جی یہ سردار عبدالقیوم خان کا، وزیر اعظم آزاد کشمیر یا صدر تھے اس وقت، ان کا قافلہ گزرا ہے۔ کہتے یار اتنا بڑا قافلہ۔ انہوں نے کہا کہ ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان، مشرقی اور مغربی پاکستان، متحدہ پاکستان کے سربراہ کا جو قافلہ ہوتا تھا، ایک موٹر سائیکل والا آگے ہوٹر بجانے والا ہوتا تھا، ایک گاڑی ہوتی تھی ان کی اپنی، جی ایک گاڑی پیچھے ہوتی تھی سیکیورٹی کی، اور ایک ایمبولینس ہوتی تھی۔ یہ تھا ہمارے ہاں پروٹوکول صدر پاکستان کا۔
آج جو منسٹر ہیں ان کے آپ قافلے دیکھ لیں، کیا اس پر آپ کا انرجی خرچ نہیں ہوتی؟ اس پر اتنے پولیس والے جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں پروٹوکول پر، کیا اس پہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہو رہا؟ یہ جو مسئلہ دیکھیے، یہ 4 6 کیمپ آفس ہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہماری حکومتیں ہیں، دیکھیں ہماری حکومتیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 18 کے دوران عمران خان نے ایک اینٹی پروٹوکول مہم شروع کی تھی کہ ہم پروٹوکول نہیں لیں گے، لیکن جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے بھی وہی کیا جو اس سے پہلے حکومتیں کرتی تھیں۔ بہت سے اعلانات تھے، گورنر ہاؤس کو پتہ نہیں کیا مارکی بنا دیں گے یا یونیورسٹی بنا دیں گے، پی ایم ہاؤس کو ہم یونیورسٹی بنا دیں گے۔ وہ ویسے سرور صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ میں نے نہیں ہونے دیا، وہ لیکن پی ایم ہاؤس تو ان کے پاس تھا نا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے درسگاہ بنا دیں گے، پھر وہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ، اسٹریٹجک بلڈنگز، یہ دعوے تو اپنی جگہ ہیں۔ بریفلی بتائیں کہ لوگ کیا کریں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو آٹا لاتے ہیں تو چینی ختم ہے، چینی کے پیسے لاتے ہیں تو گھی کے نہیں ملتے۔ لوگوں نے کچھ نہیں کرا، حکمرانوں نے کرنا ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال ہے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، پروگرام پہ ٹائم ختم، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔